से सुनते आए हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है वो मैयत जब रोज़े रसूल पर रखी गई, के सामने रखी गई, तो वो ताला भी खुद ही खुल गया, कुंडी भी खुद ही खुली और दरवाज़ा भी खुद ही खुला। इसके बाद जो है वो आवाज़ भी आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। गालिबन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई वसीयत थी। वो कहते हैं मौला अली को वसीयत की थी। ये सर होती सी किसी ज़माने में, इसकी अब जो जिनिंग हुई है ना, हमारे एक बड़े करीबी बड़े बीबे से भाई हैं, पहले बरेलवी थे, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उन्होंने एक चैनल बनाया अंडरस्टैंड इस्लाम। उन्होंने ये सारी कहानियों की पोस्टमार्टम मेरी वीडियोस के साथ कर दिया है। वो जो रो रो के बड़े वजद में ये वाकया सुनाया करते थे, उनकी कहानियां खुल गई हैं। ये बिल्कुल कहानी है, जलालुद्दीन सयूती ने कहानी लिखी है, हदीस की किताबें से सपोर्ट नहीं करती। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सब ईसाल सवाब की इस महफ़िल में हाज़िर हैं। दुआ फरमाएँ जिस मरहूमा मग़फ़ूरा के ईसाल सवाब के लिए ये सब एहतमाम किया गया है, अल्लाह ताला उस मरहूमा की कब्र व हशर की सारी मंज़िलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला मेरी आप सब की और बिलखुसूस उस मरहूमा की बिला हिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अभी हज़रत मौलाना कारी ताहिर महमूद सादकी साहिब नात शरीफ पढ़ रहे थे, तो नात के अंदर इन्होंने एक शेर पढ़ा, तो उस शेर की वजाहत में इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात शरीफ का ज़िक्र किया। तो मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब वफ़ात का टाइम आया, तो आपने अपनी सारी जायदाद की तकसीम कारी भी ख़ुद कर दी जाने से थोड़ी देर पहले, और अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। फरमाया, बेटी ये तुम्हारे भाइयों का हिस्सा है और ये तुम 3 बहनों का हिस्सा है। मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो ये हिस्सा आएगा तुम्हें मेरी वफ़ात के बाद। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान हम तो 2 बहनें हैं, तो आपने कैसे कह दिया कि तुम 3 बहनों का यह हिस्सा है? फरमाया, वो तुम्हारी वालिदा उम्मीद से हैं, अल्लाह ने उनके यहाँ जो औलाद देनी है वो बेटी है। वो क्या है? बेटी है। सुभान अल्लाह, सरकार का तो क्या ही आलम होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने मा फिल अरहाम का इल्म अता फ़रमाया है, यानी पेट में नर है या मादा है, बच्ची है या बच्चा है। हुजूर तो हुजूर हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी अल्लाह ने ये इल्म अता फरमा दिया है। और मेरा ख़्याल है अब तो किसी को ज़िद नहीं करनी चाहिए सरकार की इस शान पर। जब गली मोहल्ले के डॉक्टर जान लेते हैं और
جو کہتے ہیں نبی نہیں جانتے وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ جی بیٹی ہے یا بیٹا ہے. بھائی نبی پاک کے لیے تو نہیں مانتے تو پھر ڈاکٹر کے لیے کیوں مانتے ہو؟ پھر جب ڈاکٹر کہہ دے مان بھی لیتے ہو, ہاں بیٹی ہوگی ہاں بیٹا ہوگا, تو ڈاکٹر پر اتنا اعتماد ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی باری آئے تو پس پشت ڈال دیتے ہو کہ نہیں پتہ. پھر کہتے ہیں نہیں اصل میں نا ڈاکٹر کے پاس ایک ڈاکٹری والی جو پاور ہے نا وہ خود نہیں جان سکتا, اس کے پاس ایسے آلات ہیں, ایسی مشینری ہے, اس کے پاس ایک ایسا فن ہے, اس فن کی بنیاد پر وہ جان لیتا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک فن کی بنیاد پر ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ڈاکٹر کے لیے مان لیتے ہو, تو جس کے اندر اللہ نے نبوت کا فن رکھ دیا ہے, جس کے اندر اللہ نے نبوت کی طاقت اور پاور رکھ دی ہے, نہ جانے اللہ نے کتنی شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں, اس محبوب کی یہ شان مان لینے میں مسئلہ ہی کیا ہے کہ اللہ نے حضور کو یہ علم بھی عطا ولیے فرمایا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بچہ فوت ہو گیا, بڑا صبر کیا, سفر سے آئے نا تو گھر والی محترمہ نے, بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا تھا, اس کے باڈی کے اوپر کپڑا ڈال کے نا سائڈ پہ رکھ دیا. جب حضرت ابو طلحہ آئے بڑی عزت کے ساتھ کھانا پیش کیا, معاملات چلے. جب کافی ٹائم گزر گیا تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہمارا بیٹا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. کہا کہ پہلے کیوں نہ بتایا؟ کہا اس لیے کہ آپ ہیں سفر سے, تو میں نے کہا کہ آپ کی پریشانی میں تھکاوٹ میں اضافہ نہ ہو جائے, اس لیے وقت گزرنے کے بعد بتایا ہے. صبر کرو اللہ ہمیں اور دے گا. انہوں نے بچے کا جنازہ پڑھا, دفن کر دیا. صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے فرمایا رات تمہارا بیٹا فوت ہوا ہے؟ جی آقا. فرمایا جو تم نے صبر کیا ہے نا, پریشان نہ ہونا, اس صبر کے بدلے میں اب اللہ تمہیں دوبارہ پھر بیٹا عطا فرمائے گا. تو سرکار کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے نا, توجہ ہے جی. اچھا خیر, تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا بیٹی وہ تمہارا یہ حصہ ہے اور تمہاری ایک اور بہن پیدا ہونے والی ہے. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں, فرمایا یہ حصہ ان کا ہے. خیر پھر آپ نے فرمایا کہ جب میری وفات شریف ہو جائے تو ایسا کرنا کہ مجھے غسل دے کر, کفن پہنا کر, میری چارپائی کندھوں پر اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس حضور کے حجرے کے باہر لے جانا اور جا کر اتنا عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کے غلام ابو بکر صدیق حاضر ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. فرمایا کہ اگر خود بخود دروازہ کھل جائے, اجازت خود بخود عطا ہو جائے, تب تو مجھے نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا. اگر دروازہ نہ کھلے, اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع کے اندر ہی دفن کر دینا. اب صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا, آپ کا جنازہ ادا کیا, آپ کو کندھوں پر اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے در دولت پر لے کر آئے. حضور کے حجرے انور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے اور صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں کے اندر دفن کی اجازت چاہتے ہیں, آقا انہیں اجازت عطا فرمائیں. تو کتابوں کے اندر لکھا موجود ہے جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تو خود بخود حضور کی قبر انور کا جو روضہ ہے, جو کمرہ مبارک ہے, اس کا دروازہ خود سے کھل گیا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا دیر نہ کرو, جلدی سے یار کو یار کے ساتھ ملا دو. دیر بولو نہ کرو, جلدی سے ملا دو. جب دروازہ خود کھل گیا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا. نام آتے ہی بو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. توجہ ہے جی. اچھا اگلے دن میں نے کسی شخص کی تقریر سنی, جلم سے ہے.
وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی میت کو لے کر حضور کے روضے پر گئے ہوں، چلو گئے بھی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دروازہ کھل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور اندر سے اجازت عطا فرمائیں، یہ ساری باتیں ناممکن ہیں، ایسا ہو سکتا؟ بولو، کہتے نہیں، کہتے موت آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی کسی کی سن نہیں سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ایسی بات نہ کرو، میرا تیرا مسئلہ اور ہے، اللہ کے پیاروں کا مسئلہ اور ہے۔ جب میری آپ کی بات ہو، عام بندوں کی بات ہو تو بے شک ٹھیک ہے، جو جتنی آ کر فریادیں کرتا رہے قبر پر ہم سن تو سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر سے اس کو جواب تک دے سکتے، بولیے نہیں پہنچا سکتے اپنا جواب ہم اس کے پاس۔ ہمارا معاملہ اور ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کی سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات 50 نمازیں لے کر واپس آئے تو وہ کون سے نبی ہیں جو بار بار عرض کرتے تھے نمازیں زیادہ ہیں، واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور نمازیں کم کروا کے لائیں؟ بتائیے کون سے نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہو چکی؟ بولیں ہو چکی ہے۔ کیا ان کے پاس اسرائیل نہیں آئے موت کی اجازت نہیں مانگی؟ کیا روح قبض نہیں ہوئی ہے؟ کیا ان کی قبر نہیں بنی؟ بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے نبی ہیں، وفات ہو چکی ہے، لیکن وفات کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام اس امت کے سارے لوگوں کو یہ پیکج دے سکتے ہیں کہ میری بھی روزانہ کی 45 نمازیں معاف ہیں، آپ کی بھی روزانہ کی 45 نمازیں معاف ہیں، موسیٰ علیہ السلام اگر یہ سب کو سہولت دے سکتے ہیں وفات کے بعد، تو نبی پاک علیہ السلام صرف حضرت ابوبکر کو سہولت نہیں دے سکتے کہ آ جاؤ میرے پہلو میں داخل ہو جاؤ؟ کہتے جی یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ میری تیری موت کی بات نہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی بات ہے۔ ہمارا جانا بھی اور ان کا جانا اور، ہمارا دنیا میں آنا اور ان کا آنا اور، ہمارا دنیا میں رہنا اور، اللہ کے پیارے نبیوں کا دنیا کے اندر رہنا بھی ہم سے جدا ہے، ان کا رہنا بھی شان والا، ان کا آنا بھی شان والا، ان کا دنیا سے جانا بھی بڑی شان والا ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں سن نہیں سکتے، سنیں گے تو جواب دیں گے نا، ذرا اس کو بھی ہم قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے 7ویں پارے سے 7ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ وہ جب ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ تو حبشہ جانے کے بعد مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اور انہیں جا کر کہو کہ یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں، انہوں نے نئی راہ اختیار کر لی ہے، تو یہ لوگ ہمارے سپرد کیے جائیں، ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ کچھ تحفے بھی بھیجے تاکہ بادشاہ لالچ میں آ جائے۔ تو حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے جا کر اپنی استدعا پیش کی، اپنی عرض پیش کی، تو آج کل کا حکمران تھوڑی تھا یا آج کل کا کوئی جج تھوڑی تھا کہ ایک بندہ گھر بیٹھے اس کو پتہ ہی نہیں اور ادھر اس کے اوپر کوئی کیس بھی ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سزائیں بھی اس کے اوپر نافذ ہو چکی ہیں، یا موجودہ نظام تھوڑا تھا 10 سال قید رہنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے بندے کے حق میں باعزت بری، جو 10 سال اس کو بند رکھے وہ ابھی باعزت بری۔ تو اس نے کہا جی میں تب تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک دونوں کی بات سن نہیں لوں گا۔ اس نے بلایا مسلمانوں کو، حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے۔ تو جب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں تو مکہ والوں نے
اپنا کیس پیش کیا تو حضرت جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت ایسا ہے، ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کو رب ماننے والے تھے، بتوں کو خدا ماننے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، ہم تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، ہم تو بتوں کو اپنا رب ماننے والے تھے، ہمارے اندر اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ایک نبی کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ہمیں ماں کی قدر بتائی، باپ کی قدر بتائی، بیٹی کی قدر بتائی، بہن کی قدر بتائی، جنہوں نے بتوں سے دامن چھڑا کر ایک اللہ کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہے۔ ہم حلال اور حرام کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو ہمیں حلال اور حرام کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کفر اور شرک سے اور شراب نوشی اور زنا بدکاری سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ ہیں ہمیں دوبارہ اسی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب ان کی بات سنی تو کہا کہ یہ تو بالکل وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو مکہ والے بھاگ جاؤ، یہ سچے پکے مومن ہیں، ان کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جب بھاگ جاؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک اور چال چلی، کہنے لگے جناب ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ یہ شرارت کے طور پر انہوں نے بات کی، اس لیے کہ کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بہت سارے عیسائی، سارے نہیں، کچھ ہیں جو نبی مانتے ہیں، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ اکثر عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو کہا کہ پوچھیں نا ان سے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ سوچ یہ تھی مسلمان انکار کریں گے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو بادشاہ ان سے لڑ پڑے گا کہ ہیں ہمارے پاس رہنا تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانو، نہیں تو نکل جاؤ، لڑائی ہو جائے گی نا۔ تو یوں بادشاہ ان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ مسلمانوں تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، اور بھی نبیوں کا ذکر ہے، ان کا بھی ذکر آتا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں سے بھی قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار سے قرآن سنا، قرآن کے اندر اس نے جب حضرت عیسیٰ کی شان سنی تو حضرت عیسیٰ کی شان سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور آنسوں کی لڑی جب لگی، اس کے چہرے پر جب آنسو آئے تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مکہ میں بیٹھے بیٹھے حبشہ کے دربار کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے وہ سارے نظارے اپنے حبیب کو مکہ کے اندر بیٹھے بیٹھے کرا دیے۔ سرکار نے مکہ کے اندر بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ لیا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی مدینہ شریف کی طرف، ابھی حضور مکہ شریف میں جلوہ گر ہیں۔ اللہ نے اس بات کو قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا جب لوگ قرآن کو سنتے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب پر اتارا ہے، اس کو جب سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا اس قرآن کو سن کر، حق کو پہچان کر جو آنسو بہانے والے ہیں، فرمایا حبیب پیارے تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، فرمایا آپ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ہوتا ہے ماضی، آپ نے دیکھا، ایک بار کا ہوتا ہے ماضی، بس دیکھا۔ یہاں پر لفظ مضارع کے آپ دیکھ رہے ہیں، کس کس کو؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو بھی قرآن سنتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آج بھی اگر کوئی بندہ قرآن سن کر اگر حق اور سچ کو پہچان کر آنسو بہاتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام آج بھی اس کو دیکھ رہے، بولو سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ آج بھی محبوب کو یہ نظارے کرا سکتا ہے کہ کوئی ہندوستان میں قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، حق کو پہچان رہا ہے، کوئی پاکستان کے اندر، کوئی امریکہ کے اندر، کوئی کہاں کوئی کسی کونے میں بھی اگر قرآن پڑھ کر حق کو پہچان کر مسلمان ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، فرمایا حبیب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، 100 سال بعد آنے والے
ہے کیا خیال ہے وہ اللہ صدیق اکبر کا حضور کے روزے پر آنا نہیں دکھا سکتا؟ یقیناً یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے۔ جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، آپ کو حضور کے روزے پر لے گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار کے روزے انور کا خود دروازہ کھلا اور اندر سے آواز رہی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ نصیب ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں، قبر کے اندر جب ہم پہنچیں تو سیدھا اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ بخاری شریف کی جو حدیث ہے، حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کرے جب حضور ہماری قبر میں تشریف لائیں، اللہ ہمیں پہچان بھی نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور حضور کے صدقے اللہ میری اور آپ سب کی قبر کو بھی جنت بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔